हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल कशीदा हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत या ये कह लें कि तालिबान हुकूमत के साथ किसी भी तरह का या उसके लिए फॉरेन पॉलिसी में एक तब्दीली की है। और पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि हम इंटरनेशनल सतह पर अफगान हुकूमत जो है या तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में जो है उसकी किसी भी तरह की हिमायत नहीं करेंगे। क्योंकि अब बकौल जो हमारे कायम मकाम वज़ीर आज़म है उनके, हमने तालिबान हुकूमत को एक चॉइस दी थी कि या तो आप पाकिस्तान को रख लें या आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रख लें। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रखा है और हमें नहीं। उन्होंने क्योंकि जब से 2021 से जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया दोबारा से, उस वक्त से 60% ज्यादा हुई है दहशतगर्दी पाकिस्तान में, यानी बढ़ गई है। तो और जो बढ़ रही है मुसलसल। अब इसमें दोनों तरफ से जो ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं, उसमें फिर पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर मौजूद है अफगानी, उनको भी वापस भेजा जा रहा है, जिसके ऊपर भी तालिबान हुकूमत जो है वो नाराज नजर आती है। तो मुबारक साहब, सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो हमारा माजी में एक आपस में एक रहा है, जो दुनिया भी हम पे इतराज करती रही है कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता रहा है तालिबान को, पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो तालिबान जो है वो अपनी मदद के लिए भी यूज करते रहे और पाकिस्तान भी उनको यहाँ पे मदद फराहम करता रहे, जमीनी भी और बाकी सारे सियासी भी और माली भी। तो अब ये क्या वो लॉजिकल एंड की तरफ हम जा रहे हैं कि ये कभी भी हमारा एक इतिहाद बनता ही नहीं था जो बना, और अब हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हाँ, वो इत्तेहाद तो गैर फितरी इत्तेहाद हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन एक दौर में यही कहते रहे कि जी हमारा बैकयार्ड है अफगानिस्तान, तो वो हमारा हिस्सा होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बातें होती रही, तो लेकिन उसमें कभी भी हमेशा ये कशीदगी थी, कभी भी दोस्ताना माहौल था नहीं। यानी आप किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान को डिवाइडेड ही देखते थे। हम यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अफगानिस्तान की मुत्तहिदा हुकूमत को कबूल कभी भी ना ज़हन से हमने किया। अंग्रेज के दौर से ही ये था कि उसको डिवाइडेड ही देखते थे। और एक जो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के करीब वाले इलाके हैं, जो जनूबी अफगानिस्तान कह लें, उसको हम अपना एलाई बना के तो इंटरफियर करते रहे हैं। वो भी हमेशा करते रहे, वहां से बड़े सगीर पे हमले हमेशा होते रहे हैं। और ये जो फोर्सेस हैं ये हमेशा उनके साथ अफगानिस्तान के लोग शामिल होके आते रहे हैं हमलावरों में। तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात तो कभी भी नहीं रहे। ये एक लेकिन अब छोड़ें उस लंबी बहस को, फिर तारीखी बात को नहीं। अभी फौरी बात यह है कि पिछले दौर में जो कुछ अर्सा पहले एक अलायंसेस थी वो तब्दील हो रही हैं। जो दुनिया की अलायंसेस थी ना, जो इत्तेहाद थे वो बदल रहे हैं। वो बदल गए हैं, बहुत ज्यादा बदले हैं। पाकिस्तान पहले चाइना की तरफ गया, और चाइना जो कॉरिडोर का इशू था फिर वो ये एक इकोनॉमिक जो सी पैक का, तो वो सी पैक का जब से उसमें रखना पड़ा है, रुकावट हुई है, तो जाहिर है कि चाइना के के ब्लॉक से हम हटे हैं, या उससे वो गहरे जो ताल्लुकात थे वो ठीक नहीं रहे। तो अफगानिस्तान में चाइना ने पेशकदमी की है। अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है, चूंकि वो अमेरिका की मुखालिफ है, और चाइना और अमेरिका का तसादुम है इस वक्त, पहले भी था लेकिन पहले ट्रेड की वजह से वो दबा हुआ था और चाइना फायदे उठा रहा था। अब वो अमेरिका के भी एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ पूरी कोशिश कर रही है। अरबों में और इसराइल और ये जो इत्तेहाद बने थे, और ये इंडिया के साथ जो गहरे ताल्लुकात अमेरिका ने बनाए, उसकी भी वजह वही थी कि चाइना को रोकने का। अब चाइना से जब हम पीछे हटे हैं, तो अब अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात फिर कशीदा होने थे, जो पहले बीच में कुछ अरसा शायद हम
کشیدگی کو روک رہے تھے یا جو بھی تھا، اب وہ دوبارہ ہوئے۔ اب دیکھیں اس الائنس میں کوئی صورت اور نہیں ہو سکتی، یہ بین الاقوامی الائنس جس میں کہ انڈیا اور شاید مشرق بعید کے ملک جاپان سمیت وہ ایک سائڈ پہ ہیں، چائنا کے مخالف سائڈ پہ ہیں، تو انڈیا، عرب، اسرائیل، یورپ، امریکہ، یہ ایک طرف ہو گئے ہیں اس وقت، اور اس کی وجہ سے طالبان جو کہ بڑی مدت سے امریکہ سے جنگ کر رہے تھے اور بیچ میں کوئی تعلقات بن رہے تھے، وہ پھر اب ایران کے ذریعے، ایران کے ساتھ مل کے پاکستان سے اپنے آپ کو انہوں نے فارغ اور آزاد کر لیا ہے۔ انہیں پاکستان کی اب ضرورت نہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں، یا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، صحیح ہے یا غلط، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ایک دباؤ ہے، افغانستان کی طرف سے دباؤ ہے جو چائنا کی اور ایران کی ایما سے ہو رہا ہے۔ یہ دباؤ پاکستان پہ ہے کیونکہ پاکستان بہت ولنریبل حالت میں ہے، بڑی کمزور پوزیشن میں ہے مالی معاملات خراب ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اب ایک تو یہ فیکٹر ہے، دوسرا فیکٹر ہے جو پاکستان کے اندر جو جرائم پیشہ سرمایہ داری نے جنم لیا اور بہت طاقتور ہو گئی ہے، وہ افغانوں کے ان افغان جو طالبان جنہیں ہم کہتے ہیں، طالبان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ وہ مل جاتی ہے۔ یہ جو معیشت ہے، جو جرائم پیشہ معیشت ہے، وہ لنکڈ ہے افغانستان کے طالبان حکمرانوں کے ساتھ۔ اب یہ پاکستان کو اس کا بہت بڑا پرابلم تھا، جیسے کہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب کو، جو کہ اس وقت ہمدردیوں کے بھی مستحق ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان کا سارا جو پروگرام تھا، جو ایک دو جرنیلوں کا بھی اس میں 4 5 6 ہوں گے، ان جرنیلوں کا بھی اس میں دخل تھا، وہ ارادہ تھا کہ یہ ہو، وہ ناجائز اور غیر قانونی منشیات کی اور اسلحے کی اور طرح طرح کے جرائم کی جو سیاست ہے، وہ جو معیشت ہے، وہ اس میں ان کا مفاد تھا، وہ بھی پاکستان کو کھا رہی تھی، کیونکہ پاکستان دنیا کے مہذب ملکوں کے ساتھ کاروبار کر نہیں سکتا، نہ اس میں صلاحیت پیدا ہوگی جب تک وہ اس جرائم پیشہ معیشت کو روکتا نہیں، اور یہ پاکستان کے کسی طرح سے بھی حق میں نہیں، کیونکہ پاکستان ایک روگ سٹیٹ بن کے بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے سر پہ انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے اور افغان بھی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی، اگر یہ ان کو استعمال کر رہا تھا تو اس سے استعمال ہو کے برباد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ جو معیشت ہے اس کو روکے بغیر نہیں چل سکتا۔ تیسری وجہ ہے کہ جو آپ کے وہ ہیں بارڈر کے معاملات، وہ اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے، امیگریشن چاہے جرائم پیشہ نہ بھی ہو، امیگریشن ایک بے مہار غیر منظم معیشت جو تجارت ہجرت ہے، امیگریشن ہے، وہ کسی بھی ملک کو سوٹ نہیں کرتی، ایون امریکہ جیسا پاورفل ملک بری طرح میں ڈیمیج ہوا ہے، جو بے مہار قسم کی اللیگل جو امیگریشن ہے، تو افغانستان سے لوگ دھڑا دھڑ آ جاتے ہیں، کوئی ذرا سا جھگڑا آپس کا ہوتا ہے تو بھی آ جاتے ہیں، وہ کاروبار کے لیے بھی آ جاتے ہیں، وہ بارڈر ہے نہیں، اس بارڈر کی بھی ضرورت ہے کہ اب وہ جو یہاں پہ جو طالبان پاکستان کا ٹی ٹی پی کا عمل دخل ہے، وہ نہ صرف افغان حکومت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہاں پہ طالبان حکومت کے علاوہ یہاں پہ جو آباد ہوئے ہیں افغان اتنی پچھلے میں، ان کے ہاں بہت بڑی پاکٹس ہیں جو اس تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے، صحیح، جرائم پیشہ تجارت کو، دہشت گردی کو،
اور معیشت پر جو ناجائز اثرات پڑتے ہیں انلیگل امیگریشن کے، اس کو، اور پھر جو الائنسز دنیا کی اس وقت ٹوٹل بدل گئی ہیں انہیں دیکھ لیں. ان تینوں چاروں چیزوں کو آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ افغانوں کو نکالے جو یہاں پہ جو پاکٹس ہیں اور جو امیگرینٹ آئے ہیں بغیر کسی غیر قانونی طریقے سے، ان کو نکالے. اب یہ اس میں جنگ ہونی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بات ہے ہم یہاں ختم کرتے ہیں، جنگ ہونی ہے. یہ جنگ جو ہوگی یہ اگر اوائڈ کر لی جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ اس لیے ہوگی کہ اب یا تو آپ سرنڈر کریں، چائنا کے ساتھ مل جائیں، اور انڈیا اور دنیا کے ساتھ جنگ آپ اپنی تیز رکھیں. تو اس میں پھر سارا چکر دوبارہ وہی ہوتا ہے کہ انڈیا پھر سپورٹ کرتا ہے طالبان کے ایک ونگ کو کرے گا، طالبان انڈیا سے پھر سپورٹ لیں گے اگینسٹ پاکستان، چائنا سے بھی لیں گے. اور عجیب کھچڑی ہے اس علاقے کی جو کہ کبھی نہ تو سمجھ میں آتی ہے اور نہ کنٹرول ہوتی ہے. اس کا تو ایک ہی حل کہ جی پاکستان اپنے بارڈرز کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو جدید جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے ساتھ منسلک کرے، یعنی انڈیا سے اپنے تعلقات بہتر کرے، عربوں کے ساتھ بہتر کرے. ایران کو لازمی طور پہ آئندہ وقتوں میں ایران کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. یہ بھی پریڈکشن دیکھ لیں آپ، آئندہ سالوں میں ایران کی یہ جو موجودہ طاقت ہے اس کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا جائے گا. رشیا اور امریکہ قریب آ جائیں گے، چائنا کو ڈیفیٹ ہو جائے گی، اکنامک ڈیفیٹ ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ چائنا ایک واپس اپنی ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جائے گا. تو یہ طالبان کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اپنے بارڈر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اسے محدود کرنے کی اور انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، لیکن اس میں سارے معاملے میں پھر مجھے ایک جو مین پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاست نے جب سے چائنا سے الگ ہو کے تو سوچنا شروع کیا ہے، تب سے یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے ہیں اور سیکورٹی تھریٹس بڑے ہیں اور ٹی ٹی پی کا جو خطرہ ہے وہ بڑا ہے. اور طالبان جو ہے وہ بھی افغان طالبان جو ہے وہ بھی obviously چائنا کی گود میں بیٹھ کے تو پاکستان کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات. دیکھیں یہ اس کو ہم کہہ چکے ہیں لیکن پھر میں کہتا ہوں، دیکھیں جو چائنا کا دنیا میں رول ہے وہ امریکہ والا رول ہے جیسے امریکہ کا تھا یا ہے. یہ بڑی طاقتیں ہیں، جب اتنی بڑا بے تحاشا ڈیولپمنٹ ہو جاتی کسی ملک کی اسلحے میں، یعنی حربی فوجی طاقت بڑھ جاتی، ساتھ ساتھ بہت بڑی اکانومی بن جاتی ہے، بہت پاورفل منظم ملک بن جاتا ہے، تو وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. اور اس میں بہت بڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کا کوئی حل ابھی تک نظر نہیں آتا. اب برطانیہ ترقی پہ آیا تو اس نے کالونیز بنائی، امریکہ ترقی پہ آیا تو اس نے ہیجمنی دنیا میں اپنی قائم کی، ہر جگہ دخل. اب چائنا طاقتور ہوا ہے تو وہ اگر روس کی طاقت اتنی بن جاتی نا اکنامکلی تو وہ بھی جی کرتا، اور اس نے کیا جب اس کے پاس کمیونزم کا ہتھیار تھا. تو اب دیکھیں یہ جو بڑی قومیں ہیں یہ تو کریں گی اپنی گیم. ایک چھوٹی قوم پاکستان جو کہ قوم ہی نہیں بنی، نیشن سٹیٹ ہی نہیں بنی، یہ نیشن ہی نہیں بنی، تو اس کا کوئی تشخص نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بڑا الجھا ہوا ہے ایک بیان اپنے بارے میں دیا جاتا ہے کہ جی ہم ایک بڑی اچھی قوم ہے، قوم الگ ہوئی، دو قومی نظریہ وغیرہ، وہ الگ بات ہے. تو اب یہ پاکستان جیسی قوموں کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد جو اچھے لوگ ہیں جن سے تعلقات، عرب ہیں، عربوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں، ہو سکتے ہیں، عربوں کو بھی وہی پرابلمز ہیں جو آپ کو ہیں، تو ان کو اپنی آپ ایک الائنس بنائے جو کہ کسی ایک طاقت کو اپنے ساتھ رکھیں، رکھنا پڑے گا، اس میں مجبوری ہے. آپ امریکہ یورپ کو یعنی ویسٹ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو عربوں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کو خطرہ نہیں ہوگا. یقیناً ہمارے
ملک اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا سسٹم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے میں اور عربوں کے ساتھ بلڈ کرنے میں اور ویسٹرن پاورز کو اپنا پرانا دوست ماننے میں کچھ نہیں ہوگا. ہم نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کے دور سے جو ایک غلطی ہوئی تھی نا کہ ہم نے امریکہ سے ہیجمنی کو ختم، امریکن مداخلت کو روکنے کے لیے چائنا کی گود میں ہم نے جا کے سر رکھ دیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا. چائنا وہ ملک نہیں ہے جو آپ کی ڈیولپمنٹ کرے گا. امریکہ بھی نہیں، لیکن امریکہ اور یورپ کا جو جمہوری سسٹم ہے اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ ان کی پبلک میں آپ اپنی گہرائی کر کے تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش بنا لیتے ہیں. پارٹیاں ہیں، سیاست ہے، اس میں آپ اپنی لابینگ کرتے ہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کے زندہ رہنے کی گنجائش بنتی ہے. چائنا آپ ایک ایسی طاقت ہے جس میں مونولیتھک، مطلب ایک مرکزی طور پہ کمپلیٹلی کنٹرولڈ نظام ہے جس کو آپ کبھی بھی مینیپولیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ تھوڑی بحث کر لیں، تھوڑا قائل کر لیں کو اپنی پارٹی اپنی حمایت کے لوگوں کو متحرک کر لیں، وہ نہیں ہوتا. جبکہ ادھر یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کتنے، فرانس کا اپنا ایک مفاد ہے، انگلینڈ کا اپنا، جرمنی کا اپنا، اور وہ پھر کینیڈا ہے اس کی اپنی کھڑ پینچی ہے. امریکہ کو کئی لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، امریکہ اندھا دھند آپ کو نہیں دبا سکتا. یہ بات سمجھنی ضروری ہے. بین الاقوامی ریلیشنز میں انڈیا اور امریکہ دونوں ہی ایک حد سے آگے آپ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. اگر آپ چائنا کی گود میں جاتے ہیں تو ان سارے لوگوں سے نفرت کے بعد، ان سے الگ ہو جانے کے بعد آپ ہو جاتے ہیں تنہا، اور آپ بڑا تر نوالا بن جاتے ہیں چائنا کے لیے، بڑا ایزی نوالا. آپ کی صرف فوج ہے جو چائنا کو روکے گی، اور نہیں روک سکے گی، نہیں روک سکے گی، ناممکن بات ہے. کیونکہ آپ نے انڈیا، امریکہ، ساری دنیا سے علیحدگی اپنے آپ کو وہ کر کے علیحدہ ہو کے آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. اوپر سے آپ پڑوسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، اوپر سے آپ ایک اور بڑے پڑوسی کو اپنا سربراہ بنا رہے ہو، تو کہاں جاؤ گے؟ تو آپ کا ایک ہی راستہ ہے افغانوں کو اور ایرانیوں کو اور چائنا کو روکنے کا، کہ یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ ایران زیادہ دیر تک یہ گند نہیں کر سکے گا جو وہ کر رہا ہے اس علاقے میں، اور وہ اپنی کو کھڑ پینچی نہیں کر سکے گا. اور انڈیا کی طاقت بڑھے گی، چائنا بھی کمزور ہوگا دن بدن آئندہ وقتوں میں دوہرا رہا ہوں. یہ ان حالات میں پاکستان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو کم خطرناک لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی کرے، ان کے ساتھ اپنا الائنس بنائے. کم خطرناک اس لیے کہ وہ اتنے متحد ہو کے مونولیتھک آپ کے دشمن بن کے آپ کو ایک مرکز سے نہیں اٹیک کر سکتے. ان کے مرکز ہے، انڈیا ایک الگ مرکز ہے، انڈیپینڈنٹ مرکز ہے. اس کو روکنے کے لیے خود عرب ہیں، اس کو روکنے کے لیے جاپان ہے، اس کو روکنے کے لیے کوریا ہے، اس کو روکنے کے لیے آسٹریلیا ہے، پھر ایران، خود یورپ اور امریکہ تو ہیں. تو انڈیا، اسی طرح یورپ اور امریکہ کو روکنے کے لیے یہ سب ہیں. تو آپ اس بات کو، جو شاندار پالیسی ہے وہ ہے صلح، احترام، لیکن ذہانت کے ساتھ مینیپولیٹ کرنا. اور میرا خیال ہے موجودہ جو گورنمنٹ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید اس راستے پہ جا رہی ہے. شاید اگر وہ جائیں، نواز شریف صاحب بھی آئے ہیں، وہ اتحاد اور صلح رکھیں اپنی آرمی کے ساتھ بھی، اور انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھائیں تعاون کا. دوستی نہیں کہتے، نہ کہیں، تعاون کا. کشمیر کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں پلیز. جیسے نواز شریف صاحب نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے تھے نا جی، تو اسی طرح سے آپ کشمیر کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. فلسطین کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں یا عربوں کے سپرد کر دیں. وہ کافی ہیں یار، عرب کوئی بہت ویک لوگ نہیں ہیں، بے پناہ مالدار لوگ ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے اتنی مدد، آپ کی خارش سے آپ نے اپنا بدن چھیل لیا ہوا ہے. کیوں اتنی خارش ہے آپ کو فلسطین کی اور چائنا کی؟ آپ کی تو فلسطین اور کشمیر کی مسئلے
آپ کے نہیں ہیں. آپ اپنے ملک کو بنانے کی کوشش کریں اگر زندہ رہنا ہے. ایک قوم ہے نہیں، لیکن اگر کوئی قوم بننے کا ارادہ ہے تو ویسے بھی اگر نہیں بنتے ہو تو یا چائنا کھا جائے گا یا انڈیا کھا جائے گا. آپ کی مرضی ہے بھائی. صحیح. ہاں، یہاں پہ تیسری جو طالبان فورس ہے وہ تباہی مچاتی رہے گی جی. وہ تو اور ہم بھائی کر وہ کمزور کرتی رہے گی. انہوں نے نہ آپ کو کھا لینا ہے نہ آپ نے ان کو کھا لینا ہے. آپ نہیں کر سکتے نا. یہ وہ ایسی باتیں ہیں جس میں کوئی مقصد نہیں. کھانا آپ کو کھائے گا صرف چائنا یا انڈیا. اگر انڈیا کو یہ نظر آئے کہ آپ پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اصل میں یہ بات بہت مشکل ہے. پاکستان کو جبکہ وہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لڑائی کی حالت میں ہے، فساد کی حالت میں ہے، اس کو انڈیا نہیں چاہے گا کہ وہ انڈیا کا حصہ ہو جائے. آپ انڈیا کا حصہ کبھی بھی نہیں بنے گے اگر آپ عقل سے چلیں. آپ آزاد رہ سکتے ہیں، لیکن اس آزادی میں جو پابگل بھی ہے، وہ جو کہا تھا نا اقبال نے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. صحیح. یعنی جو صنوبر ہے وہ اوپر ابھرنے بڑھنے کے لیے آزاد بھی ہے، لیکن پابگل بھی ہے، یعنی زمین کے اندر اس کے پیر پھنسے ہوئے بھی ہیں. ایک ہاتھ سے آگے دوڑ نہیں سکتا، اٹھ کے نکلے چلا نہیں جا سکتا، لیکن آزاد ہے، ابھر رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، طاقتور ہے، کئی 100 سال زندہ رہے گا صنوبر. لیکن آپ اس آزادی کو جو کہ پابندیوں کے اندر رہ کے آتی ہے، اس آزادی کا تصور بھی کریں اور اسے پورا بھی کریں اور اپنی قوم کی ٹریننگ کریں. مدرسوں میں یہ جو ہے نا تعلیم، دنیا کے ساتھ چلنے کی تعلیم، قوم بنانے کی تعلیم اور اکانومی ٹھیک کرنے کی تعلیم، یہ اسکولوں سے، پرائمری اسکولوں سے شروع کر کے یونیورسٹیز تک اسے کلچر بنائیں. پھر نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہو، ہم اس کو سلام کریں گے. اور اگر آپ نے صرف سڑکیں وڑکیں بنانی ہیں اور کبھی طالبان سے لڑائی، کبھی طالبان سے صلح، کبھی آرمی سے لڑائی، کبھی آرمی سے صلح، کبھی انڈیا کو دھمکیاں، کبھی انڈیا کے ساتھ تجارت، اس طرح کی دوغلی اور کمزور سیاست سے یہ ملک نہیں ٹھیک ہونا. ٹھیک ہوگی. تھینک یو ویورز. آپ جاتے جاتے پھر سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. تھینک یو.